दिसंबर की सर्द कोहर ज़दा रात में भीगती वो बेहिस बनी बैठी थी। ठंडी हवा के झोंके उसकी वजूद से लिपट कर उसे कपकपाने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो ढीठ बनी मिस्ल मूरत अपनी जगह पर काबिज थी। आहिस्ता आहिस्ता तवील होती रात सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। शाहमीर ने पर्दे खिसका कर ज़रा सा बाहर झांका तो स्याह शॉल में लिपटा वजूद उसे चौंका गया। वो भाग कर लॉन में आया तो यख बस्ता हवा के ताज़ा झोंकों ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। उसने ख्वाहिश से निगाह उस बेनियाज वजूद पर डाली और उसका बाजू थाम कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। लब भींचे वो सर्दी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। लब भींचे वो सर्दी रोकने की नाकाम कोशिश में मुस्तगरक एकदम उस अफ्ताब पर बोखल आ गए। उसके ढीले पड़ते वजूद ने शामिर के लिए आसानी पैदा कर दी। एक झटके से उसके नाजुक बाजू पर गिरफ्त मजबूत की और खींचता हुआ उसके कमरे में ले आया। आपको प्रॉब्लम क्या है? आधी रात को भटकी हुई रूह की तरह लॉन में पाई जाती हैं और इस पर मुस्तजार ठंड भी नहीं लगती आपको? कमाल है, किस मट्टी की बनी है आप? कुछ असर ही नहीं करता आप पर। उसका बाजू छोड़ते वो खफकी से बोला, प्रॉब्लम मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। जीने क्यों नहीं देते मुझे सुकून से? मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, मुझे सर्दी लगती है या गर्मी, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। मेरी जासूसी मत किया करो। वो चीख पड़ी, मेरा ही तो दर्द सर है डियर वाइफ, आफ्टर ऑल शोहर हूँ आपका। वो रिलैक्स अंदाज में बोला तो शाहताज को पतंगे लग गए। ये बार बार मुझे जताया ना करो कि तुम मेरे शौहर हो। बिला वजह का हक ना जताया करो, मैं नहीं समझती तुम्हें अपना शौहर। आपके समझने या ना समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिश्ता आपका और मेरा है उसे कोई नहीं बदल सकता और ना ही उससे इनकार कर सकता, इसलिए आपका इनकार बिला जवाज़ है। वो संजीदगी से उसे बगौर देखते हुए बोला। सर्दी की वजह से उसकी नाक और गाल सुर्ख हो रहे थे। उस सुर्खों सफ़ेद हुस्न से निगाह चुराते हुए उसने पलट कर हीटर ऑन किया और कमरे से बाहर निकल गया। शाहताज महज सर झटक कर रह गई। पूरी हवेली में जश्न का सा समा था। मुलाजमीन में भगदड़ मची हुई थी। मेवे मिठाई के थाल सजाए जा रहे थे। वह हैरानी से चादर दुरुस्त करती बाजारों से बाहर निकली। माँ सदके जाए, मेरी धी रानी आई है। उसे गाड़ी से उतरता देखकर वो लपक कर उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए वो बोली और मुलाजमीन को सामान रखने का कहकर उसे लिए अंदर आ गई। छोटी अम्मी और फुफ्फो से सलाम और प्यार लेने के बाद वो वहीं बैठ गई। कितने दिनों के लिए आई हो ताज बेटा? अम्मी ने पूछा। बस कुछ रोज़ के लिए आई हूँ, सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, एग्ज़ाम्स करीब है। वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे, आमीन। बाबा साईं कहाँ है बड़ी अम्मी? वो अपनी माँ को शुरू से ही बड़ी अम्मी और छोटी चिट्टी को छोटी अम्मी कहा करती थी। वो मर्दान खाने में है, मेहमान आ जा रहे हैं, वहीं मसरूफ़ है। तुम आराम कर लो कुछ देर, फिर मिल लेना और शाहमीर को मुबारकबाद भी दे देना। वो सर हिलाकर अपने कमरे में आ गई। कपड़े निकाल कर फ्रेश होने के बाद वो सामान अलमारी में सेट कर रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ, मसरूफ़ से अंदाज में उसने कहा। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते ही शाहमीर ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शाहमीर? मुस्कुराकर जवाब देते उसने हैंगर अलमारी में रखा और उसे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी उसके सामने बैठ गई। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छे नंबर लिए हैं तुमने, दिल खुश कर दिया। बदले में वो मुस्कुराया था। आपने चैलेंज जो दिया था, फिर कैसे मुमकिन था कि मैं इसे पूरा ना करता? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये तो है, हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने, 3 नंबर ज़्यादा लेकर। वो हंसी। आप यूनिवर्सिटी से कब फारिग हो रही हैं? यही तकरीबन 1 साल बाद, सेमेस्टर स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ से। वो बोली। तो इसका मतलब फिर तो आप रुकेंगी नहीं? वो मायूसी से बोला। नहीं, क्यों, कोई काम था क्या? नहीं, कुछ ख़ास नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ अब। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। 1 मिनट रुको। वो अलमारी में से कुछ गिफ्ट उठा लाई। ये तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट लिए थे। ओह थैंक यू सो मच। क्या है इसमें? उसने इश्तियाक से पूछा। कुछ बुक्स हैं और तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम भी है। थैंक्स अगेन। मेंशन नॉट। बस अब इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना है तुमने। 8वीं का बोर्ड इतना टफ नहीं, मगर 9th क्लास मुश्किल ज़रूर है। इससे भी डबल मेहनत करनी है तुमने और 90+ मार्क्स लेने हैं। वो उसे हिदायत दे रही थी। ओके इंशाल्लाह। अब मैं जाऊँ? उसने इजाज़त चाही तो शाहताज ने सर हिला दिया। वह एमफिल की स्टूडेंट थी। अपनी पढ़ाई की वजह से सालों से हॉस्टल में क़याम पजीर थी। हवेली में होने वाली तकारीब और त्यौहार वगैरह में बहुत कम वक्त के लिए शिरकत करती थी। अभी बड़ी अम्मी ने कॉल करके उसे शामिर के रिज़ल्ट का बताया था तो वो बमुश्किल 3 छुट्टियाँ लेकर आई थी। शाम को सोकर उठी तो एक नई इत्तला उसके मुंतज़िर थी। उठ गई हो ताज? बड़ी अम्मी ने कमरे में आकर पूछा। जी। वो बालों को जूड़े की शक्ल में समेट रही थी। वो दरअसल तुम्हारे बाबा साईं तुम्हें बुला रहे हैं। वह हिचकिचा कर बोली। बड़ी अम्मी, सब ठीक तो है ना? परेशान क्यों हैं? वो उनकी शक्ल देखने लगी। तुम्हारे बाबा साईं चाहते हैं कि तुम्हारी वापस जाने से पहले तुम्हारा निकाह कर दें। उन्होंने अटक अटक कर बताया। शाहताज वर्ता हैरत में डूब गई। निकाह? लेकिन किसके साथ? वो गोमगो की कैफियत में बोली थी। शाहमीर के साथ। उसके समातों पर बम फटा। उसे लगा था उसके वजूद की धज्जियाँ बिखर गई हों। काफ़ी देर तक वो बोलने की कुव्वत से महरूम ही रही थी। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। उसका सर नफ़ी में हिल रहा था। वो बच्चा है छोटा सा,
بھائی سمجھا میں نے اسے ہمیشہ، میں اپنی زندگی کے اس غلط فیصلے کی نظر نہیں ہونے دوں گی، وہ قطعیت سے بولی۔ جہاں رسم و رواج کی بات آ جائے وہاں بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا دھیرانی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور شاہ تاج مارے صدمے کی ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ رسم کیسی؟ اس کے لبوں سے سرسراہٹ نکلی۔ شاہ میر بچپن سے تم سے منصوبے چکے، خاندان بھر میں تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے تم شاہ میر کے حصے میں آئی ہو، اور ویسے بھی شاہ لالہ کی خواہش تھی کہ تم ان کی بہو بنو۔ جب شاہ میر پیدا ہوا تو انہوں نے تبھی تمہیں تمہارے بابا سائیں سے مانگ لیا تھا۔ وہ دیور کا حوالہ دیتے ہوئے بولی تو اس کی ٹھہری آنکھوں سے پٹا پٹ آنسو بہنے لگے۔ بڑی امی مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی، وہ سسک پڑی۔ میری دھی ماں واری جائے، تمہارے بابا سائیں زبان دے چکے ہیں اور اب وہ اسے پھر نہیں سکتے۔ انہوں نے اس کا سبھی چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو وہ اور بھی شدت سے روتی۔ اٹھو اب چلو، تمہارے بابا سائیں انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرخ آنکھیں لیے وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاہ میر کا ایڈمیشن شہر کے اعلیٰ اسکول میں کروانا ہے، اس کے لیے اسے ہاسٹل میں رہنا ہوگا، جو کہ ہمیں منظور نہیں۔ روز روز وہ آ جا نہیں سکتا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے اسے۔ گھر کا انتظام میں نے کر دیا ہے شہر میں، تم اس کی پڑھائی کا اور اس کا زیادہ دھیان رکھو گی، جو کام کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لیتے، تمہیں اس کی رہنمائی کرنی ہے، تم خود پڑھی لکھی ہو، سارے مسئلے سمجھتی ہو، وہ اسے تفصیل سے بتا رہے تھے اور اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ یعنی اسے بیوی کی صورت میں اس کی چاکری کرنی تھی، سرپرستی اسے سونپی جا رہی تھی۔ وہ تلخی سے سوچنے لگی، مگر مجھے اس رشتے پر اعتراض ہے بابا سائیں، وہ مجھ سے 11 سال چھوٹا ہے، میرا اور بھائی ہے میرا۔ اس کے انکار پر ان کی پیشانی ارکالود ہوئی۔ بھائی کیسے؟ تمہارا ماں جایا تو نہیں وہ، پھر کیسے بھائی ہو سکتا ہے؟ اور رہی بات چھوٹا ہونے کی، تو ہمارے مذہب میں اس بات کی کوئی قید نہیں کہ لڑکا بڑا ہو یا چھوٹا۔ اگر اسلام کی بات کی جائے تو بابا سائیں، اسلام اس بات کی اجازت کب دیتا ہے کہ خاندان برادری میں ہی رشتے کیے جائیں؟ ذات پات کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر ہم سید ہیں تو اس اعلیٰ حسب نسب کے بنا پر خاندان میں ہی رشتہ کر سکتے ہیں؟ اور اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ لڑکی کی مرضی معلوم کی جائے، پھر ان باتوں کا پس پشت کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ ٹھوس دلال کے ساتھ بولی تو ان کا اصلی جلالود کرایا۔ تمہیں پڑھایا لکھایا تمہاری منشا پر، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہاری ہر بات کو مانا بھی جائے۔ جو فیصلہ میں کر چکا ہوں اسے انحراف میں برداشت نہیں کروں گا، سخت لہجے میں کہتے وہ رخ پھیر گئے۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکائے وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ انہوں نے پلٹ کر اکلوتی بیٹی کے نم چہرے کو دیکھا اور آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ بیٹا، ہم سید اور خاندان سے باہر شادی کرنا ہماری روایات میں شامل نہیں ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے، یہ ہم مجبور ہیں اور اپنے بھائی سے کیا گیا وعدہ مجھے ہر حال میں نبھانا بھی ہے۔ ان کا ہاتھ شاہ تاج کے سر پر آ ٹھہرا تھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بابا، اپنی روایات اور وعدے کی پاسداری میں آپ اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دیں، وہ تڑپ کر بولی۔ شاہ تاج کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑی امی نے اسے پکارا، اسے لے جاؤ یہاں سے اور شام 4 بجے تیار کر دینا، نکاح ہے اس کا۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولے۔ زرینہ شاہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ کا زور ڈالا اور باہر لے آئیں۔ بے جان قدموں اور گیلی آنکھوں سے وہ اپنا بوجھ گھسیٹنے لگی۔ معین شاہ اور مبین شاہ 2 ہی بھائی تھے۔ حدیقہ شاہ ان کی اکلوتی بہن تھی، جو کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ معین شاہ کو اپنے چھوٹے بھائی مبین شاہ سے بے حد محبت تھی، وہ عمر میں ان سے کئی سال بڑے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد حویلی اور جائیداد کے سیاہ و سفید کے مالک بھی وہی تھے۔ بھائیوں والا پیار اور باپ کی سی شفقت انہوں نے مبین شاہ کو دی تھی۔ معین شاہ کے 2 ہی بچے تھے، ثقلین شاہ اور شاہ تاج، جبکہ مبین شاہ کا ایک ہی بیٹا شاہ میر، جسے معین شاہ بے حد چاہتا تھا۔ وہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ امتحان میں کامیابی کے بعد وہ اسے اب بہترین تعلیم کے لیے شہر بھیجنا چاہتے تھے۔ بچپن سے طے شدہ نسبت کے مطابق انہوں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے، تاکہ انہیں شہر جا کر کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، کیونکہ جب رہنا ساتھ ہے تو شرعی رشتے کے ساتھ کیوں نہ رہیں۔ اٹھ جاؤ تاج، کپڑے بدلو، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ وہ اندھیرا کیے کمرے میں لیٹی تھی۔ بھابھی نے لائٹ آن کر کے اسے جگایا۔ سونا تو کیا تھا، وہ تو سوگ منا رہی تھی، اس روگ کا جو شاہ میر کے ساتھ نکاح کی صورت میں اسے لگا تھا۔ سوجھی آنکھیں اور متورم چہرہ لیے وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا فائدہ بھابھی ایسی ازدواجی زندگی کا، گھٹ گھٹ کر احساس کمتری اور محرومی میں جیا جائے؟ میرے دل میں شدت سے خواہش سر ابھار رہی ہے، کاش میں ایک سید زادی نہ ہوتی، ایک عام سی لڑکی ہوتی۔ وہ سخت قبیلہ خاطر تھی اپنے حسب نسب سے۔ تم دعا کرنا اللہ سے کہ وہ تمہاری زندگی کو قید بامشقت میں نہ بنائے، تم اپنی اگلی زندگی میں خوش اور مطمئن رہو، وہ تسلی دے رہی تھی۔ اور شاہ تاج کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بالکل ویسے ہی زندگی جیسی آپ جی رہی ہیں، کیا فرق ہے آپ میں اور مجھ میں؟ آپ کو بھی سید زادی ہونے کے جرم میں ثقلین بھائی کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، اور مجھے بھی اب کیا جا رہا ہے۔ ایک عمر رسیدہ بیوی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کا عملی مظاہرہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ 2 سال سے ان کا گریز، بے توجہی اور بے رخی جھیل رہی ہیں، ان کے الطافات کو ترستی ہیں، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا اب۔ اس کے بعد پر روزینہ کا چہرہ بجھ گیا، مگر پھر بھی وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی، سب کا مزاج اور فطرت ایک سی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں بیوی عمر میں بڑی ہوتی ہے تو کیا وہ سارے جوڑے غیر مطمئن رہتے ہیں؟ اور اگر بیوی عمر میں چھوٹی بھی ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے؟
خوشی، محبت اور طمانینت عمروں سے مشروط نہیں ہوتی، یہ قسمت سے ملتی ہے۔ نصیب میں جو درج ہو وہ مل کے رہتا ہے۔ میری قسمت میں جو اللہ نے لکھا میں نے اسے فراخ دلی سے تسلیم کر لیا تھا۔ یہ روایات ہم بدل نہیں سکتے اور نہ ہی بغاوت کر سکتے ہیں ان سے۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں محبتوں سے لبریز زندگی ملے گی۔ میرا دل کہتا ہے شامیر کو تم سے محبت ہو جائے گی، اس کا مزاج مختلف ہے، مثبت سوچتے ہیں ہمیشہ۔ اتنا دل پر مت لو اس عمر کے تضاد کو، بس دعا کرو۔ اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ ابھی بے یقین اور بدگمان تھی۔ تنفر سے سر جھٹکتے اس نے دوپٹہ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر اچانک کیوں اچھل پڑا۔ بھابھی، شامیر سے پوچھا کہ بابا سائی نے؟ ظاہر ہے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہی اس قابل ہے۔ میرا احتجاج تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ وہ تلخ ہوئی، شرم تو نہیں آئی اسے؟ ابھی عمر ہی کیا اس کی جو شادی کا چاؤ چڑھائے؟ وہ اب تپی تو بھابھی نے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ بہت سعادت مند اور نیک بچہ ہے، کبھی اس نے بابا سائیں کی بات نہیں ٹالی۔ بھابھی کے بیان پر اس کا پارا ہائی ہوا۔ ایک میں ہی بری ہوں۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ واش روم کا دروازہ کھٹاک سے بند کر گئی۔ وہ بے حد خفا تھی بابا سائیں سے۔ بڑی امی نے بہت سمجھایا مگر وہ ہنوز منہ پھلائے رہی۔ شہر واپسی پر بھی وہ روٹھی روٹھی ان سے ملی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ شاہ بھی سوار تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ غیر محسوس طریقے سے وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی صرف 14 سال کا تھا۔ وہ اس کے دائیں طرف بیٹھا بچہ اس کا شوہر تھا۔ یہ خیال اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ میں اگر یہی سوچوں گی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ کتنے سکون سے بیٹھے۔ میں سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں۔ بھاڑ میں جائیں سب، میں بھی پورے روب سے رہوں گی۔ وہ اندر ہی اندر مستقبل کی پلاننگ کرنے لگی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ پورے دبدبے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے کھانے پینے، سونے، جاگنے، پڑھنے کی روٹین اسی نے ترتیب دی تھی، جس پر وہ مؤدب ہو کر عمل پیرا تھا۔ ان کے بیچ جو تعلق قائم تھا اس کی زنجیر کبھی بیچ میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی کبھی شاہمیر نے ایسے ہونے دیا تھا۔ وہ کم عمر تھا مگر سمجھدار تھا۔ تین اسی طرح اپنی ڈگر پر روا تھے۔ وہ بے حد محتاط ہو گئی تھی۔ اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر اس کے احساسات جم گئے تھے۔ انتہائی مشینی انداز میں وہ وقت کاٹ رہی تھی۔ بابا سائیں، بڑی امی، چھوٹی امی اکثر ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس کے انتہائی سنجیدہ رویے کو دیکھ کر بڑی امی اسے ٹوک گئی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بڑھیاں نہیں ہو، تم زندگی کو خود پر تنگ کیا ہوا ہے۔ بڑھیاں نہیں ہوں تو ہو جاؤں گی ایک دن، ساری زندگی اسی طرح رہنے تو ابھی سے کیوں نہیں؟ اس کا جواب سن کر ششتر رہ گئی تھی۔ شاہمیر نے بہت اعلیٰ نمبروں سے میٹرک کلیئر کیا تھا۔ ضلع بھر میں دوم پوزیشن لے کر اس نے شاہتاج کا بھی ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ پہلی فرصت میں وہ لوگ حویلی پہنچے تھے۔ چھوٹی امی تو بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ آخر کو دو رشتے تھے۔ کافی دیر وہ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اٹھ کر کمرے میں آئی تو بڑی امی نے آواز دے کر روک لی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ یہاں کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں۔ تو شاہمیر کے کمرے میں جاؤ، یہاں کیوں جا رہی ہو؟ کیا؟ شاہمیر کے کمرے میں کیوں جاؤں؟ پلیز بڑی امی، مجھے اس کے نکاح میں دے دیا آپ نے، بس یہی کافی ہے۔ مزید کچھ الٹے سیدھے کی توقع مجھ سے مت رکھیے گا، مجھے عمروں کا لحاظ ازبر ہے۔ دو ٹوک لہجے میں کہتی وہ اندر چلی آئی۔ ابھی وہ اس بات کی الجھن میں الجھ ہی رہی تھی کہ شاہمیر چلا آیا۔ سب اصرار کریں کہ ایک ہفتہ رک کر جانا۔ میں نے منع کیا ہے کہ ہم اتنے دن نہیں رک سکتے، مگر بابا سائیں ڈانٹ رہے ہیں۔ قدرے بھاری آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ناگواری سے اسے ٹوک گئی۔ کسی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ناک کرتے ہیں۔ سوری، وہ یکدم خفت زدہ ہوا۔ میں خود بات کر لوں گی بابا سائیں سے۔ تمہاری پڑھائی شروع کرنی ہے، اس لیے ہم زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتے یہاں۔ وہ بے لچک لہجے میں بولی تو وہ گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر وہ بیڈ پر محویز راحت ہوئی۔ آج یونیورسٹی میں سیمینار ہے، میں معمول سے ذرا لیٹ ہو جاؤں گا۔ جلدی ناشتہ کرتے ہوئے وہ بولا، آرام سے کھاؤ۔ اس نے اسے ٹوکا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو افروز، بس نکل رہا ہوں۔ اوکے، میں تمہیں پک کر لوں گا، تم تیار ہو؟ فون بند کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ، دوپہر کے کھانے پر میرا انتظار مت کیجیے گا، فرینڈز گیدرنگ بھی ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور پرسوچ انداز میں شاہتاج نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ افروز، ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے بھابھی کے نمبر پر فون ملا لیا۔ ادھر کی بات کرنے کے بعد انہوں نے شاہمیر کا پوچھا تو اس نے اس کے جانے کا بتا دیا۔ تمہیں نظر رکھنا پڑے گی اس پر، جوان ہے، پھر خوبصورت بھی، اور اوپر سے امیر بھی۔ یہ نہ ہو کہ… انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ گھر سے باہر جس سے بھی ملے میں پابندی لگانے کی اہل نہیں ہوں۔ میرا کام گھر تک ہے، وہ جانے، اور اس کا ہلکا احباب۔ وہ بے پرواہی سے گویا ہوئی۔ وہ کیوں جانے؟ تم بیوی ہو اس کی، تمہارا حق ہے کہ تم دیکھو وہ کس سے ملتا ہے اور کیوں کر ملتا ہے۔ میں کیوں دیکھوں؟ وہ جسے چاہے مرضی ملے۔ رہی بیوی کی بات، تو آج تک ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں ایک اچھی خادمہ کی طرح۔ ہمارے ہاں بیوی کے لیے یہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ وہ تلخی سے بولی تو ان کے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکل پڑی تھی۔ تم آج بھی اسی پوزیشن پر، اسی سوچ پر کھڑی ہو جس پر 8 سال پہلے کھڑی تھی۔ وہ شوق سے گویا ہوئی۔ ظاہر ہے ایک بچے کو لڑکپن سے جوانی کی طرف دھکیلتے ہوئے نہ سوچ بدلی جا سکی ہے نہ پوزیشن۔ قصور تمہارا ہی ہے، تمہیں خود ہی دلچسپی نہیں۔ تم آج تک شاہمیر کو ایک ذمہ داری کی طرح نبھاتی آئی ہو، بیوی بن کے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں
انہیں دکھ ہوا تھا۔ مجھے زبردستی کی بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ تپی ہوئی تھی۔ بھابھی نے تھک ہار کر فون بند کر دیا اور اس کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت مغرب کی نماز کی تیاری کر رہی تھی جب گیٹ کے باہر زوردار ہارن بجا۔ ملازمہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ بے حد تھکا ہارا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پیازی کلر کے دوپٹے کو سر کی گرد لپیٹتی وہ اس کے کمرے میں نوک کر کے چلی آئی۔ چائے لاؤں تمہارے لیے؟ نہیں، موڈ نہیں ہے، پلیز ٹیبلٹ بھجوا دیں سر درد کی، میں کچھ دیر ریسٹ کروں گا، وہ کن پٹیاں دباتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ سر ہلا کر باہر نکل آئے۔ ملازمہ کو ٹیبلٹ تھما کر وہ جائے نماز بچھانے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے خوب زدہ سے ذرا فاصلے پر دھرے فون کو دیکھا اور کتاب کا صفحہ موڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم، دوسری طرف سے آواز آئی۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ مجھے شاہ امیر سے بات کرنی تھی، دراصل ان کا سیل آف ہے، میں نے کئی بار ٹرائی کی، پھر لینڈ لائن پر ملانا پڑا۔ شاہ امیر تو اس وقت سو رہا ہے، آپ ہیں کون؟ اس نے تذبذب سے پوچھا۔ اچھا، جب وہ جاگ جائیں تو انہیں کہیے گا مجھے کال بیک کریں، میں افروز بات کر رہی ہوں، اس نے یہ کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اوہ، اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سے کوڑے۔ افروز، وہ زیر لب نام دہراتی واپس آ بیٹھی۔ کتاب کھولی تو مگر ایک لفظ بھی نہ پڑھا گیا۔ اس نے جھنجھلا کر کتاب میز پر پٹکی اور باہر لان میں نکل کر چکر کاٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے مارچ پاسٹ کی طرف اشارہ کرتے یہ کیا ہو رہا ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے مارچ پاسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ افروز کا فون آیا تھا، کال بیک کر لیجیے گا، اس کا حکم تھا۔ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ وہ ہنسی ضبط کر گیا۔ او ہاں، اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ گھر پہنچ کر اپنی طبیعت کا بتانا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ آپ ایک مگ مزیدار سی کافی پہنچا دے کمرے میں، اسے ایک دم یاد آیا۔ کھانا نہیں کھانا تم نے؟ نہیں، بالکل بھوک نہیں ہے، کافی پلیز۔ اوکے، وہ کافی بنانے کچن میں چلتی، 2 مگ کافی کے ٹرے میں رکھنے کے بعد وہ شاہ امیر کے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے ابھی بات کر کے فون بند ہی کیا اور ہلکی سی گنگناہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ راحیل ہے، میرا ایک دوست، اس کی فرینڈ ہے۔ تو اس کی فرینڈ تمہیں کیوں کال کرتی ہیں؟ ویسے ہی اگر کسی کا حال احوال پوچھ لیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اچھی لڑکی ہے، وہ نارمل سے انداز میں بولا تو وہ چپ ہو گئی۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی نہیں گیا تو وہ خود ہی آ تھمکی۔ بلو جینز پر پرپل سلیو لیس کرتی پہنے، بنا دوپٹے کے گولڈن بالوں کے ساتھ ڈارک لپسٹک لگائے، وہ حسین مجسم کا تاثر دے رہی تھی۔ شاہتاج تو اسے دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ کتنے استحقاق سے وہ بنا ناک کے اس کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ مائی گاڈ، تم یہاں ریلیکس کر رہے ہو اور میں تمہارا انتظار کرتی اب یہاں آ گئی۔ وہ دھپ سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ کتنی سستی پھیلائی ہوئی ہے تم نے، اٹھو فریش ہو، آج سر عبدالرزاق کا بہت اہم لیکچر ہے، ہمیں جو وہ ٹاپک دیں گے اس پر ریسرچ کرنی ہے، راحیل بتا رہا تھا۔ لیکچر تو 10 بجے ہے، ریلیکس ہو کر چلیں گے، کچھ لوگی تم؟ اس نے پوچھا۔ وہ مزے سے بولی تو اندر داخل ہوتی شاہتاج بل کھا کر رہ گئی۔ ہیلو، ہو از شی؟ شاہ امیر، وہ شاہتاج کو دیکھ کر بولی۔ شی از مائی کزن، وہ قدرے رک کر گویا ہوا۔ او ہاؤ سویٹ، ویری پریٹی، وہ ناز سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر چہکی جسے شاہتاج نے جھوک کر چھوڑ دیا۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ وہ مروتاً پوچھ رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے۔ آج جو شاہ امیر ناشتہ کرے گا میں بھی وہی کروں گی۔ میں تو ہیوی ناشتہ کرتا ہوں، تم پراٹھا کھا لو گی؟ اس نے استفسار کیا۔ کیوں نہیں، ایک دن تمہارے لیے اپنی ڈائٹنگ روٹین ڈسٹرب کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کھلکھلائی تو شاہ امیر بھی ہنس دیا جبکہ شاہتاج منہ بناتی باہر نکل گئی۔ لفنگی، اس نے دانت پر دانت جما کر اسے خطاب دیا اور کھٹاک سے چولہا آن کر دیا۔ پراٹھے بنا کر اس نے آملیٹ بنایا اور چائے کیتلی میں ڈالنے لگی۔ تقریباً تھوڑی دیر میں ہی سارا ناشتہ سیٹ کر کے ٹیبل پر لگا دیا۔ جو اس کا جگ نکال کر اس نے باہر سے ناشتہ ریڈی ہے کہ آواز دے ڈالی۔ غالباً 5 منٹ بعد وہ دونوں باہر نکلے تھے اور وہ جل کر خاکی ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہ کمرے میں؟ باہر نہیں آ سکتی تھی؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑ کر رہی تھی۔ زبردست، کیا خوشبو ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی اور چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ بہت رغبت سے وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں چلے گئے اور پیچھے وہ سوچتی رہ گئی۔ وہ کپڑے بیڈ پر بکھیرے پیکنگ میں مصروف تھا جب وہ تنتناتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کس قسم کی بے حیا لڑکی ہے، اتنی ایجوکیٹڈ ہو کر بھی تمیز مفقود ہے۔ شاہ امیر نے نظریں اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ افروز کی بات کر رہی ہوں میں، کسی غیر محرم کے کمرے میں گھس کر اتنی بے تکلفی برتنا یہ کہاں کی تمیز ہے؟ تم اسے منع نہیں کر سکتے، آئندہ مجھے وہ اپنے گھر میں نظر نہ آئے۔ اس نے وارننگ دی۔ یہ اس کا لائف سٹائل ہے، میں اس پر پابندی نہیں لگا سکتا، وہ جس طرح بھی رہے۔ دوسری بات، میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں نہ آئے، اتنا بے مروت نہیں ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اسے منع کر سکتی ہیں۔ وہ سہولت سے کہہ کر پھر سے مصروف ہو گیا۔ اس کا مزید خون کھول اٹھا۔ اوکے، پھر مجھ سے نہ کہنا کچھ، اگر اب وہ یہاں آئے گی تو میں اسے اپنے طریقے سے منع کروں گی، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود اس کے پاس چلا آیا۔ کل مجھے کچھ دنوں کے لیے ریسرچ کی خاطر قریبی گاؤں جانا ہے اپنی کلاس کے ساتھ، آپ یہاں اکیلی کیسے رہیں گی؟ میں آپ کو حویلی چھوڑ آتا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔
میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام مکمل کرو، میں رہ لوں گی، وہ اسپاٹ سے انداز میں بولی۔ سب یاد کر رہے تھے آپ کو میری بھابھی سے بات ہوئی تھی، اگر آپ چکر لگائیں تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ شہتاج، اس نے پکارا تو سرد نگاہوں سے اس نے اسے دیکھا۔ کتنی بے حس نگاہیں تھی، وہ الجھ کر رہ گیا۔ خاموشی سے کتاب اٹھائے وہ ورک کردانی میں مصروف ہو گئی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ جو وہ کہہ چکی ہے اسی کے مطابق کام ہوگا۔ وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گھر فون ملایا۔ بابا سائیں سے بات کرنے کے بعد اس نے گھر آنے کی فرمائش کر ڈالی تھی۔ وہ تو کھل ہی اٹھے تھے، فوراً ڈرائیور کو لینے بھیجا تھا۔ حویلی پہنچ کر اسے بے حد سکون ملا تھا۔ بھتیجے کو گود میں بٹھائے وہ کب سے بیٹھی تھی۔ اتار دو اسے، اب کب سے چڑھائے بیٹھی ہو، تھک جاؤ گے، بھابھی پیار سے بولی۔ ارے نہیں بھابھی، اتنے دن بعد اپنے شہزادے سے ملی ہوں، بھلا تھکاوٹ کیسی، وہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولی۔ اچھا کھانا لگ گیا، آ کر کھانا کھا لوں۔ بابا سائیں آ گئے؟ ہاں بابا سائیں بھی آ گئے ہیں اور سکلین بھی، انہوں نے بتایا۔ بھابھی کیا آپ خوش ہو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میرا ہمسفر مجھے بے حد چاہتا ہے یا میرے لیے پاگل ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ مجھ سے مطمئن ہے اور میں اپنی زندگی سے۔ وہ نپا تلا سا جواب دے کر اسے الجھن میں چھوڑ گئی تھی۔ کھانے پر سب موجود تھے سوائے شاہ کے، دونوں کی فیملیز کے تمام نفوس موجود تھے۔ ایک چہل پہل کا سا سما تھا، خوش باش چہرے۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈالی اور مسکرا دی۔ الحمدللہ، آج میں بہت خوش ہوں، کتنے سالوں بعد میری بیٹی ہمارے درمیان اپنی خواہش پر موجود ہے۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر بولے۔ جب سے وہ شہر گئی تھی شاہ کے ساتھ، تب سے لے کر آج تک وہ کبھی اپنی مرضی سے حویلی نہیں آئی تھی۔ اب اس نے خود کال کر کے آنے کی فرمائش کی تھی۔ بابا سائیں کی تو گویا عید ہو گئی تھی۔ جس طرح سب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، انہیں لگ رہا تھا اس کی ناراضگی جو سالوں پہلے ان کے فیصلے کی وجہ سے قائم تھی، وہ ٹوٹ رہی ہے۔ چھوٹی امی اور بھابھی نے مل کر سب اس کی پسندیدہ ڈشز تیار کی تھی اور اب اسے زبردستی کھلا رہی تھی۔ کتنی کم خوراک ہو کر رہ گئی ہے تمہاری، کھاتی پیتی نہیں ہو کچھ، بڑی امی ٹوکتے ہوئے بولی۔ اس نے کھانے سے جلدی ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ اور کتنا کھاؤں بڑی امی، اتنا سب کچھ تو کھایا، بلکہ آج میں نے بہت زیادہ کھا لیا، اس نے حیرت سے جواب دیا۔ تبھی تو اتنی سی جان لیے گھوم رہی کہ بھابھی نے بھی ٹکڑا لگایا۔ ویسے اچھا ہی ہے، عمر چور لگتا ہے بندہ ان کی اس بات پر۔ وہ سنجیدگی سے مسکرائی تھی۔ دوپہر کو جب وہ سونے کے لیے کمرے میں گئی تو شاہ کی کال آ گئی۔ میں کب سے کال کر رہا ہوں، ریسیو نہیں کر رہی آپ؟ میں کھانا کھا رہی ہوں۔ حویلی آنے کی بات اس نے اب بھی نہیں بتائی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، پھر بات کروں گی، اللہ حافظ کہہ کر اس نے موبائل سائلنٹ پر لگایا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کے اس لیے دیے انداز پر شاہ کو غصہ تو بے حد آیا، مگر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، موبائل کو گھور کر رہ گیا۔ آؤ شاہ باہر گھومنے چلتے ہیں، راہیل بتا رہا تھا ٹیوب ویل چل رہے، مجھے دیکھنا ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ جو تمہیں بتا رہا ہے اسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا۔ کیا ہوا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں؟ وہ اس کے ماتھے پر بل دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ وہ جتنی دن وہاں رہا اس کے رویے پر الجھتا رہا۔ چوتھے دن رات 8 بجے وہ گھر واپس آیا تو گیٹ کو تالا لگا دے کر کھول اٹھا۔ فوراً اسے فون ملایا جو ناساز طبیعت کے باعث جلد سے ہو گئی تھی۔ بوجھل آواز میں وہ مشکل بول پائی۔ گھر کے گیٹ پر لاک کیوں لگا ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ وہ یکدم بیدار ہوئی۔ میں اس وقت حویلی میں ہوں، تمہارے پاس چابی ہے تو صحیح، دوسری لاک کھولو، وہ بیزاریت سے بولی۔ کیا حویلی کب گئیں آپ؟ وہ شاکڈ ہوا۔ جس دن تم گئے تھے ریسرچ کے لیے اسی شام، اور جب میں نے کہا تھا کہ میں حویلی چھوڑ آتا ہوں تب کیا ہوا تھا؟ اس کے آرام دہ انداز پر اسے تاؤ آیا۔ تب میرا موڈ نہیں تھا، بعد میں بنا تو بابا سائیں کو کال کر کے ڈرائیور بلوا لیا، وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ دانت پیس رہا تھا۔ میں کل لینے آ جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں آنے کا، تم اپنا کام کرو، ویسے بھی اسٹڈیز برڈن زیادہ ہے آج کل تم پر۔ ایک اور جھٹکا لگا تھا اسے، ایک تو وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور اب وہاں رہ بھی رہی تھی، اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جانے کیوں وہ جھنجھلا رہا تھا۔ میں کھانا کیسے پکاؤں گا، اور بھی بہت سے کام ہیں میرے، اور گھر کے وہ کون کرے گا؟ عذرا کرے گی، وہ صفائی بھی کر جایا کرے گی اور کھانا بھی پکا جایا کرے گی، میں نے اسے کہہ دیا تھا، تم فکر نہ کرو، ریلیکس ہو کر رہو۔ وہ مزے سے بولی تو اس نے ہاتھ میں پکڑا بیگ زمین پر پٹکا۔ شاہتاج کی اسے اتنی عادت ہو چکی تھی کہ ساری روٹین ہی اس کی تلپٹ ہو گئی تھی۔ شرٹ ہاتھ میں لیے وہ کب سے استری کرنے میں مصروف تھا، مگر سلوٹیں ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ اسے ہر چیز دھلی دھلائی پکی پکائی مل جایا کرتی تھی اور اب اسے خود سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ تم اس قدر پھوہڑ ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا، کب سے دیکھ رہی ہوں، یہ بیچاری شرٹ کا کیا حال کر دیا تم نے۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ جانے کب آن کھڑی ہوئی تھی۔ افروز تم کب آئیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ 5 منٹ پہلے یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتی جاؤں، مگر یہاں آ کر تو کافی فنی سچویشن دیکھنے کو ملی۔ کب تک آئے گی تمہاری کزن؟ وہ شرٹ اس کے ہاتھوں سے لے کر پریس کرنے لگی اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر صوفے پر گر گیا۔ پتہ نہیں کب آئے گی، آج اسے گئے ہوئے 10واں دن تھا، مگر اس کے آنے کا کوئی پتہ نہ تھا۔ لو ہو گئی تمہاری شرٹ پریس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تھینکس۔ اس کا تھینکس آدھا منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ شرٹ تھامے وہ سامنے کھڑی شاہتاج کو دیکھ رہا تھا، براؤن گرم شال میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا اسے دیکھ کر۔ ہائے، افروز بولی۔ وعلیکم السلام، اسپاٹ سا جواب دے کر اس نے ایک نظر دونوں کو باری باری دیکھا اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہاری کزن اتنی روڈ کیوں ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ روڈ نہیں ہے، بس سنجیدہ ہے، اس نے کہا تو وہ شاید کہہ کر رہ گئی۔
اوکے میں چلتی ہوں، صبح یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔ اوکے۔ وہ چلی گئی تو شامیر نے شرٹ ہینگ کی اور سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کھڑکی کھولے وہ باہر لان کو دیکھنے میں مگن تھی۔ دوسروں کی کمپنی میں رہ کر تم اخلاقیات بھولتے جا رہے ہو، وہ بنا مڑے طنز کرتے ہوئے بولی۔ وہ جو دروازہ ناک کر کے نہیں آیا تھا، اس بات پر اس نے معذرت بھی نہیں کی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ افروز کو دیکھ کر جانے وہ کیا کہے گی اسے، مگر وہ یوں چپ چاپ چلی آئی تھی، اسے یہ بات کھٹک رہی تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں، رہا الفاظ بے معنی ہوں وہاں ان کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم مجھے ٹائم اور لمٹ بتا دو، میں تمہارے لیے اسٹینڈ لوں گی۔ میں خود بات کر لوں گی بابا سائیں سے۔ تمہیں کتنا وقت چاہیے، تب تک میں کنونس کر لوں گی سب کو۔ کیا بات کریں گے بابا سائیں سے؟ وہی جو تم چاہتے ہو، وہ آسان سے بولی۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ انداز سوالیہ تھا۔ تم افروز کو اور افروز تمہیں۔ میں تم دونوں کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ خود ساختہ مفروضے اپنے پاس رکھیں آپ۔ وہ یکدم بپھرا۔ خود ساختہ نہیں ہے، یہ سب سمجھتی ہے میں اس کا بار بار یہاں آنا اور تمہارا متوجہ ہونا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل ڈراپ کرو، میں تم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھہرے بے لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھی۔ ہاں بہت سمجھدار ہیں آپ، تبھی آپ کو صرف افروز دکھائی دیتی ہے، مگر خیر یہ بتائیں، اپنے لیے تو آپ سٹینڈ لے نہیں سکی، میرے لیے کیسے لیں گی؟ روایات بدلی تو نہیں وہی ہیں، تو پھر سیدوں کی نسل کیسے خراب کرنے کا سوچ سکتی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ تب اور بات تھی اور اب وقت اور ہے، میں یہ سب کیسے کرتی ہوں یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتی جیسے میری زندگی خراب ہوئی ہے ویسے تمہاری بھی ہو۔ اس فرسودہ رسم کی وجہ سے اپنے جذبات اور خواہشوں کو رون چکی ہوں، مگر اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ جو تمہاری خواہش ہے اسے میں پورا کروں گی، افروز کو تمہاری زندگی میں لے کر آؤں گی۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گہری مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو ہی اس کی طرف دیکھنے کے لیے پلکیں اٹھائیں، گڑبڑا کر واپس جھکا لی۔ اس کی نظریں عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ مگر میرا ارادہ سیدوں کی نسل خراب کرنے کا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میری نسل کم از کم ایک سید زادی سے ہی چلے، آگے کا دیکھا جائے گا۔ اپنے بچوں کے لیے مل کے یہ روایت توڑ دیں گے۔ یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے نسل خراب کرنے کی؟ تم پڑھے لکھے ہو، تم بھی دقیانوسی سوچ رکھتے ہو۔ قبیلے، نسل، ذات پات، رنگ و روپ کی جب برتری اسلام نے نہیں رکھی تو ہم کون ہوتے ہیں یہ برتری قائم رکھنے والے؟ وہ غصے سے بولی اور وہ دلکشی سے ہنس دیا۔ میری بات نہیں سمجھی آپ، ذرا غور کریں، ریلیکس ہو کر۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا اور جب اس نے اس کی بات پر دھیان دیا تو سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اس کا عزلی روب اور غصہ اود آیا تھا۔ وہ تن فن کرتی اس کے کمرے میں پہنچی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ دھاڑی۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کمال ہے، آپ کو پتہ نہیں کون سی بدتمیزی نظر آ رہی تھی۔ تم اپنی حد میں رہو اور نظریں نیچے کرو اپنی۔ نظریں نیچی کر لوں گا تو آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ اس نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ یہ وہی شامیر تھا، اس کی ہر بات ماننے والا۔ اس نے کبھی اس رشتے کا احساس نہیں دلایا، مگر آج وہ سرتا پا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں بالکل اندازہ ہے، اور مکمل ہوش و خرد میں موجود ہوں۔ اس نے قدم اٹھا کر اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو کم کیا۔ وہ مزید پیچھے ہٹی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا اپنا آپ عیاں کرنا ابھی، مگر آپ کی اس بات اور رویے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ایسا انداز اپناؤں۔ افروز کون ہے جانتے ہیں آپ؟ صرف کلاس فیلو ہے میری، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں، اور جس کی اہمیت میری زندگی میں سب سے زیادہ ہے وہ اس وقت میری نظروں کے عین سامنے کھڑی مجھے غصے سے گھورے گی۔ وہ مزے سے بولا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ عجیب احساس کمتری نے سر ابھارا تھا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی اور پھر ساری رات بے تحاشا روتے ہوئے گزارتی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر دل و دماغ عجیب احساس میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک واضح فرق حائل تھا دونوں کے بیچ، اور وہ اس فرق کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سوئی 22 اور 32 کے بیچ گھوم رہی تھی۔ وہ کم عمر لڑکا جسے اس نے خود پالا تھا، بچپن میں کتنی بار وہ اس کی گود میں کھیلا تھا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا، 1 سال کا، تب وہ بمشکل اسے اپنی گود میں لیے گھومتی تھی۔ چھوٹی امی کے منع کرنے کے باوجود گود میں چڑھا کے رکھتی تھی، بڑی بہنوں کی طرح روب ڈالتی۔ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا اسکول کا ہوم ورک وہ خود چیک کرتی، ڈانٹ کر پڑھاتی تھی، اور پھر لڑکپن سے لے کر اب تک وہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا پہلے اسے بھائی سے شوہر کے روپ میں دیکھنا۔ 8 سال پہلے وہ اس کرب سے گزری تھی، اور آج جب وہ اپنی زندگی کو ایک خاص نقطے پر مرکوز کر چکی تھی تو وہ اپنا حق مانگنے چلا آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بات پر سمجھوتا نہیں کرے گی، اسے اس حق سے بری ہی رکھے گی۔ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے سامنے تن جائے گا۔ اس نے تو اس رشتے کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا، نہ محسوس ہونے دیا، پھر وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سوچوں نے ایسا شدید اثر ڈالا کہ وہ صبح اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی۔ شدید سر درد کی وجہ سے بخار نے آن گھیرا تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا تو وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ 7 بج چکے تھے اور ناشتے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے، آج بھوک ہڑتال تو نہیں؟ 7 بج گئے ہیں، مجھے یونیورسٹی جانے۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے پکارا مگر جواب نہ ڈانٹ۔ وہ پاس چلا آیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جو ہے گال تھپتھپایا، ایک گرم شعلہ چھو گیا۔ اف اللہ، اتنا تیز بخار! وہ بوکھلا گیا۔ اتنی صبح تو کوئی کلینک بھی نہیں کھلا ہوگا۔ وہ بھاگ کر ٹھنڈے پانی کا پول بھر لایا، مگر پٹیاں کیسے کرے؟ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے الماری سے اپنے رومال نکالا اور اسے پانی میں ڈبو کر پٹیاں کرنے لگا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور وہ نیم بے ہوشی سے ہوش میں آنے لگی۔
اس نے پانی کا بول ٹیبل پر رکھا اور باہر نکل گیا۔ ٹرے ہاتھ میں لیا جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ بیدار ہو چکی تھی۔ لو یہ ناشتہ کر لو، پھر ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ سلائس اٹھا کر اس پر جیم لگانے لگا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گھڑی کو دیکھا۔ بخار تھا بہت، مجھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنی پڑی کیونکہ اتنی صبح تو ڈاکٹر کا ملنا ممکن نہ تھا۔ آپ ناشتہ کر کے دوا لے لیں، پھر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ فکر مندی سے بول رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو شامیر نے اس کے دونوں بازو تھام کر سیدھا کرنا چاہا، مگر اس نے بری طرح جھٹک دی۔ ڈونٹ ٹچ می اگین، وہ پھنکاری۔ ناشتہ کرو۔ اس نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا مگر وہ رخ پھیر گئی۔ نہ تو مجھے ناشتہ کرنا اور نہ ہی کوئی ٹیبلٹ لینی ہے، مجھے میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو ذرا سا کھینچ کر ادا کیا۔ مگر میں تو یہاں سے نہیں جانے والا جب تک آپ یہ دونوں کام نہیں کر لیں گی۔ اگر نہیں کریں گی تو ابھی کال کرتا ہوں حویلی اور سب کو بتاؤں گا کہ آپ کو بخار ہے اور آپ دوا نہیں لے رہی، پھر تو آپ کو لینی پڑے گی اور سب پریشان الگ ہوں گے۔ اس کی اس بات پر وہ ضبط سے ہونٹ بھینچ گئی۔ چلیں کریں اب ناشتہ۔ اس نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے دودھ کا گلاس تھاما اور چند لقمے زہر مار کرتے گولی کھائی اور ایک جھٹکے سے کمبل کھینچ کر خود پر تان لیا۔ شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کیا اور کپڑے چینج کر کے اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ 9 بجے کے قریب وہ ڈاکٹر کو گھر پر ہی لے آیا تھا۔ کچھ میڈیسن اور ریسٹ کا کہہ کر وہ چلے گئے تو شامیر اس کے پاس آ کر بولا۔ ڈاکٹر ذہنی ٹینشن کا بتا رہے تھے، جسمانی آرام سے زیادہ ذہن کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک تم میری نظروں کے سامنے رہو گے کم از کم میں پرسکون نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہاں جاؤں اپنا 6 فٹ وجود لے کر؟ کوئی چھوٹی سی چونٹی تو ہونی جو کونے خدرے میں چھپ جاؤں گا، وہ ازراہ مذاق بولا۔ میں حویلی چلی جاؤں گی، اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ ہرگز نہیں، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ میری اسٹڈی مکمل ہونے تک ہمیں یہیں رہنا، پھر ہم بعد میں چلیں گے نا اکٹھے، وہ قطعیت سے بولا اور شاہتاج اندر ہی اندر ابل رہی تھی۔ اچھا یہ بحث چھوڑیں گے، بتائیں آج دوپہر کھانے میں کیا پکاؤں میں؟ سوپ تو بس میں ابھی ریڈی کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اور مزید کچھ آپ بتا دیں۔ اب یہ مت کہیے گا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اس نے خفقی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جواباً شامیر نے بہت جذب سے شعر پڑھا۔ بوجھل نظر آتی ہیں بظاہر لیکن کھلتی ہیں دل میں اتر کر تیری آنکھیں، اور شاہتاج گمسم ہو کر رہ گئی۔ ایپرن پہنے وہ کچن میں موجود تھا۔ یخنی پلاؤ ریسیپی اس نے شاہتاج سے ہی پوچھ لی تھی۔ یار نمک تو بتا دیں، 1 چمچ ڈال لیں، وہ دروازے میں سے منہ نکال کر پوچھنے لگا۔ وہ پہلے ہی چڑی ہوئی تھی، پوچھ کر اس کا دماغ چاٹ چکا تھا۔ حسب ذائقہ ڈال لیں، وہ دانت پیس کر بولی تو وہ ہنستے ہوئے غائب ہو گیا۔ 1 بجے کھانا ریڈی کر کے وہ اس کے پاس لے آیا تھا۔ شیف شامیر کے ہاتھ کا تیار کردہ لذیذ پلاؤ نوش فرمائیں۔ بھوک تو پہلے بھی لگ رہی تھی، اب کھانا سامنے دے کر وہ ہاتھ روک نہ پائی۔ پلاؤ واقعی مزیدار تھا، بخار کی وجہ سے اس کا منہ کا ذائقہ پھیکا ہو رہا تھا۔ چٹپٹا پلاؤ کھا کر اسے کچھ اچھا محسوس ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے چائے کا پوچھا تو وہ منع کر گئی، مگر تھوڑی دیر بعد اسے چائے کی طلب محسوس ہوئی تو وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ چائے کا مگ لے کر ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس کے بڑھتے قدم یکدم بہت ٹھٹک گئے تھے۔ بھابھی میں بہت پریشان ہوں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میری فیلنگز کو۔ میں نہیں چاہتا وہ اب مزید سروائیو کرے میرے لیے۔ اتنے سال انہوں نے میرے لیے میری خدمت کرتے گزار دیا، آخر وہ بھی انسان ہے، زندگی کے رنگوں پر ان کا بھی حق ہے۔ وہ فون پر بھابھی سے اسے ڈسکس کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھابھی اور اس کی ملی بھگت ہے۔ وہ خراب دل لیے کمرے میں چلی آئی، چائے پینے کو دل ہی نہیں کیا، نہ ہی نیند میں مہربان ہوئی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ بھابھی کی کال آ رہی تھی، اس کا موڈ نہیں تھا اٹینڈ کرنے کا۔ فون بج کر بند ہو گیا اور پھر سے بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے کوفت سے یس کا بٹن پش کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تاج؟ ٹھیک ہوں میں۔ آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری۔ آواز سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیزاریت سے بولی۔ کچھ ہو یا نہ ہو کم از کم طبیعت کا پتہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ کچھ نہیں، شہریز کیسے؟ اسے کہنا پھپھا بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ شہریز ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہی تھی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ الجھ رہی تھی۔ اس کا مطلب آپ خود سے پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ شاہتاج جو بھی ہے کھل کر کہو، گھماؤ پھراؤ مت۔ بھابھی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ شامیر کے اس رویے کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہوگا۔ آپ اسے اکسا رہی ہیں کہ وہ مجھے میرا حق دے، وہ ضبط توڑتے ہوئے بولی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جو میرے کہے میں آ جائے، میں صرف اسے سپورٹ کری ہوں کیونکہ میں تم دونوں کو اکٹھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً کلیئر کرتے ہوئے بولی۔ اکٹھے کیا اکٹھے؟ کون سے اکٹھے رہنے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ مر چکا ہے میرا دل اور احساس، سمجھوتے کا گھون بھر چکی ہوں میں۔ اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے، کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے مجھے، وہ قطعیت سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ اس نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا رہا تھا۔ افروز کا کردار تو بس شاہتاج کو جلانے کے لیے تھا، وہ اسے پروٹوکول دے ہی اس لیے رہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ جب شاہتاج نے بھابھی کو افروز کی بابت بتایا تبھی انہوں نے کال کر کے شامیر کے کان کھینچے تھے اور اس نے کلیئر کیا تھا انہیں۔ یہ تجویز بھی بھابھی کی ہی تھی کہ تھوڑی توجہ اگر وہ افروز پر مرکوز کر دے تو شاہتاج کا ری ایکشن معلوم ہو جائے گا۔ پہلے پہل تو اس کے تاثرات دے کر شامیر کو بہت مزہ آیا تھا۔ وہ جلتی بھونتی اسے وارن کرنے آئی تھی، تب انہیں لگا تھا کہ اسے ہینڈل کرنا آسان ہے، مگر دوسری بار اس کے بیان پر اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ تو اسے اس کے ساتھ نتھی کرنے کے چکروں میں تھی، تب اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس نے وہ رویہ اپنایا جو وہ چاہتا تھا۔ صرف اس کے غصے کی وجہ سے وہ خاموش تھا،
بچپن کی اٹیچمنٹ تو رشتہ بدلتے ہی گہری انسیت میں بدل گئی تھی، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے جذبوں کو چھپائے رکھا، ورنہ وہ اس سے غافل نہ تھا۔ اس کے ہنسنے بیٹھنے رونے چلنے پھرنے تک کا انداز اسے ازبر تھا۔ وہ جانتا تھا جب وہ اپنے جذبے آشکار کرے گا تو وہ بھڑکے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے بہت مشکل لگ رہا تھا یہ پہاڑ سر کرنا، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ راحیل کی شادی کا کارڈ آیا تھا اور اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ شہتاج کو لے کر جائے، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے راحیل کو کہا تھا کہ وہ خود بات کرے اس کے اصرار پر اسے مجبوراً ماننا پڑا تھا، تو وہ بھی صرف بارات کا فنکشن اٹینڈ کرنے کی حامی بھری تھی۔ ٹی پنک کلر کی لانگ فراک پہنے، جوڑا سٹائل بنائے، وہ بے انتہا ڈیسنٹ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکی سی میچنگ لپسٹک اسے نظر لگ جانے کی حد تک حسین بنا رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر لے کر اس نے اپنے روایتی شال کندھوں پر ڈالی تھی، شربتی آنکھیں بنا کسی سنگھار کی غضب ٹھا رہی تھی، پھر بھی اس نے کاجل اٹھا کر ایک گہری لکیر آنکھوں میں سجا لی تھی۔ ایش گرے 3 پیس سوٹ میں لمبے سراپے کے ساتھ وہ ڈیشنگ کی اصطلاح پر پورا اتر رہا تھا۔ اس نے بلانے کے لیے جو ہی دروازہ کھولا، وہ آگے ایک قدم بھی نہ بڑھا پایا۔ یکٹک اسے تکتے ہوئے پورا دروازہ کھولنا بھی وہ بھول گیا تھا۔ موبائل ہاتھ میں لے کر وہ جو ہی سیدھی ہوئی تو ٹکٹکی باندھ کر اسے گھورتے شامیر پر نظر گئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھورنا بند کرو، اپنی لمٹس یاد رکھا کرو۔ میں اپنی لمٹس میں ہوں، ورنہ آپ میرے حق کا 1% بھی برداشت نہ کر سکے۔ مانی کے اس بات پر وہ غصے سے سر جھٹک گئی۔ راستے سے ہٹا اور جانے کی تیاری کرو۔ ٹھہر جائیں کچھ دیر، ابھی کچھ ٹائم باقی ہے۔ وہ ہنوز اسی انداز میں گویا وہ نظریں اس کا طواف میں مصروف عمل تھی۔ وہ اندر ہی اندر سمٹ رہی تھی، مگر باہر سے ایسا کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اسی سرد انداز میں اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تمہیں ٹھہرنا ہے تم ٹھہرو، مگر مجھے راستہ دو، مجھے باہر جانا۔ او ہو، اکٹھے چلیں گے نا، صرف چند منٹ، التجائی الفاظ تھے۔ اگر ڈسٹرب کرو گے تو میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بہت ضدی ہیں آپ، کبھی میری بھی مان لیا کریں۔ میں صرف صحیح باتیں مانتی ہوں، غلط باتوں کو ماننا میری عادت نہیں ہے۔ اوکے، وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ وہ نرمی سے سارا معاملہ نپٹانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی اختیار کر گیا۔ برسوں کا غبار تھا، آہستہ آہستہ دھلے گا۔ چابیاں اٹھا کر وہ باہر آیا تو اسے فرنٹ سیٹ پر موجود دیکھ کر مسکراہٹ لبوں پر در آئی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی لاتعلقی کو نظر بھر کر دیکھا۔ گردن موڑے وہ بے پرواہی کی حد پر تھی۔ اس نے میوزک آن کر دیا۔ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں، یہ کیا بےہودگی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میوزک آف کیا۔ اس میں بےہودگی کیا ہے، گانا ہی تو ہے، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ تمہیں اچھے سے یہ بات ازبر ہے کہ مجھے نہیں پسند یہ حرکتیں، مگر پھر بھی جان بوجھ کر وہی کرتے ہو، وہ سختی سے بولی۔ اف، وہ خفقی سے بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کا ٹکراؤ سب سے پہلے افروز سے ہوا۔ شامیر کو دیکھ کر اس نے جس بارفتگی کا مظاہرہ کیا تھا، شہتاج بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی ایک ایک ادا نوٹ کر رہی تھی۔ ہیلو ہائے کر کے وہ کارنر پر سجی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں شامیر کے کئی کلاس فیلوز اور فرینڈز آئے تھے۔ میل فیمیل مکس گیدرنگ دیکھ کر وہ الجھ رہی تھی، کیونکہ لڑکیوں کی ڈریسنگ اور حرکتیں کچھ زیادہ ہی بے باک تھیں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں، وہ دل ہی دل میں طنز کری تھی۔ تعلیم تہذیب سکھاتی ہے، مگر یہاں تو ادب و آداب ہی مفقود تھے۔ تھوڑی دیر بعد شامیر فرینڈز کے ساتھ ادھر ہی چلا آیا تو اس نے شہتاج کا ان سے تعارف کروایا تھا۔ وہ کھڑی ہو کر لڑکیوں سے ملی تھی، ان سب کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ اسٹڈی وغیرہ کچھ، ان کی میں سے ایک نے سوال کیا۔ میں نے ایم فل کیا ہے اور اب یہ ہاؤس وائف ہے۔ شامیر نے اس کے جملہ بیچ میں سے اچک لیا تھا۔ کیا یہ میرڈ ہے؟ لگتا تو نہیں۔ شوہر کہاں ہوتے ہیں آپ کے؟ افروز پڑتا حیرت میں ڈبکیاں کھاتے پوچھ رہی تھی۔ شوہر یہاں پائے جاتے ہیں ان کے۔ اس نے پاس کھڑی شہتاج کو ایک بازو کے حصار میں لے کر خود سے لگایا۔ اتنی قربت پر وہ سلگ کر رہی کہ جبکہ شامیر کے ہونٹوں پر دلاویز مسکان سج گئی، وہ اس حصار میں ذرا کسمس آئی۔ ارے واہ یار، کیا کپل ہے، کمال ہے، بہت بڑا کھنا میسنے ہے تو اور کیا حد ہے، اتنی خوبصورت وائف بغل میں دبائے گھوم رہے، موصوف اور مجالہ جو کبھی بھینک بھی لگنے دی۔ اس کے دوست جملے کس رہے تھے اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بجز افروز وہ ایسے کھڑی تھی جیسے کلاس میں نالائق بچے کی ٹیچر کے ہاتھوں عزت افزائی ہونے کے بات ہوتی ہے، کوئی محسوس کرے نہ کرے، مگر شہتاج نے ضرور کیا تھا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو۔ وہ وہاں رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ وہ سب اب راحیل کو بتانے گئے تھے۔ اس کی یہ بات بے حد شاکنگ نیوز تھی۔ وہ تو سن کے گویا سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ یعنی شہتاج بھابھی ہے ہماری؟ قسم سے یار، یہ تو میرے دل کی بات ہو گئی۔ تمہارا کپل مجھے روز اول سے بہت پسند تھا۔ وہ اپنے دل کی بات کر رہا تھا۔ یار ٹریٹ تو بنتی ہے، زبردست تھی، وہ بھی بھابھی کے ہاتھ کی مزیدار سے لنچ کی۔ سب نے اس کی تائید کی تھی۔ وہ اندر اندر خائف ہو گئی تھی۔ سب وی آئی پی پروٹوکول دے رہے تھے۔ چھیڑ چھاڑ ہنسی شرارت میں کب وقت گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ راحیل کی بہنوں سے اس کی اچھی خاصی بات چیت ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پھٹ پڑی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے وہی کیا جو تمہارا دل کیا۔ کیا ضرورت تھی اعلان کرنے کی؟ کتنی بے عزتی فیل کر رہی تھی میں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، بس اپنی پڑی رہتی ہے۔ میرا بس چلے تو میں اشتہار لگوا دوں اس بات کے، آپ اعلان کو رو رہی ہیں؟ وہ دو بدو بولا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ جواباً وہ گہری مسکراہٹ اس پر اچھال گیا۔ کال کر کے اپنی سو کالڈ فرینڈ کا حال چال بھی پوچھ لینا۔ کون سی فرینڈ؟ ایک ہی تو فرینڈ ہے، کلوز والی۔ افروز، وہ کلوز پر زور دیتے ہوئے بولی۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، حال بتا تمہارا اعلان سن کر وہ غیر حاضر ضرور ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے دھچکا تو لگنا تھا، تم نے خبر ہی ایسی نشر کی تھی، وہ برداشت ہی نہ کر پائی۔
کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو اس کو بھی اور خود کو بھی؟ ختم کرو یہ ڈرامہ، فیلنگز اور زندگی کو صحیح راہ پر لاؤ۔ وہ اسے سنا رہی تھی۔ کیا مطلب ڈرامہ؟ آپ میری فیلنگز کو ڈرامہ کہہ رہی ہیں؟ اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ ہاں تو اس میں جھوٹ کیا؟ اس نے بے نیازی سے کہا تھا۔ سچ بھی نہیں ہے، میرے خلوص کو ڈرامہ کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور افروز کیا فیل کرتی ہے کیا نہیں، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ کیوں تمہارا ہیڈک نہیں؟ جتنے تفاق سے تم ملتی ہو اس سے تو یہی ظاہر کرتا ہے، اور ویسے بھی پرفیکٹ میچ ہے وہ، وقت ضائع مت کرو۔ وہ سنجیدہ تھی جبکہ شامر خائف تھا۔ میں پہلے ہی آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ صرف میری اچھی کلاس میٹ ہے، نتھنگ مور۔ مگر وہ کچھ نہ بولی، شال سنبھالتی گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل آئی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ آخر آپ مان کیوں نہیں لیتی کہ میری زندگی میں داخل ہونے والی آپ میری اکلوتی محبوبہ ہیں؟ تمیز ملحوظ خاطر رکھو شامر، تم ابھی بچے ہو، تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ ناگواری سے اسے ٹوک گئی۔ بچہ نہیں ہوں میں، اس غلط فہمی کے توق کو آپ نے نکال باہر کریں۔ عمروں کے فرق کو آپ نے اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا۔ وہ تڑپ کر بولا۔ میری زندگی کو برزخ میں مت دھکیلو۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ میں تو آپ کی زندگی کو گلزار بنانا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے آپ کو یقین آ جائے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپا بہنے لگے۔ رویا مت کریں۔ کیوں؟ وہ تو نک کر بولی۔ پھر میرے دیکھنے پر آپ کہیں گی کہ مجنوں لگتا ہے۔ وہ شرارت سے لب دبا کر بولا تو اس کی آنکھوں کے ارتقاء سے زٹ ہو کر اس نے انگشتِ شہادت کا رخ دروازے کی جانب کیا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں۔ وہ زلیلا بڑبڑاتے باہر نکل گیا اور پیچھے وہ چکراتے سر کو تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جان پا رہی تھی کہ وہ رو کیوں رہی ہے، مگر پھر بھی وہی رو رہی تھی، باوجود کوشش کہ وہ گرم سیال کو بہنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ دسمبر کی پہلی بارش ٹھنڈ میں اضافہ کر رہی تھی۔ سرمئی بادلوں سے لپٹا آسمان اور یکبستہ ہوا کے جھونکے خنکی بڑھا رہے تھے۔ شام کا منظر دلکش ترین ہو گیا تھا۔ وہ کب سے ٹیرس پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا باہر جا کر کھڑی ہو جائے۔ اندر کے جوار بھاٹے کی تپش اس نے سرتپا لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ رات بھی جب وہ دیر تک باہر لان میں بیٹھی رہی تھی تب شامر اسے کھینچ کر اندر لے آیا تھا۔ اب پھر بھیگنے کی خواہش سر ابھار رہی تھی۔ دسمبر میں نہ جانے کیوں اداسی گھر گھر کر آتی تھی۔ اسے ہمیشہ سے دسمبر کی شامیں اٹریکٹ کرتی تھی۔ سردیاں ہمیشہ سے اس کی فیوریٹ رہی تھی، اور خاص کر دسمبر کا قہر زدہ ماحول، بھیگی سی دھندلی شامیں، بھیگی حسین دھندلی شامیں عجب سوگ میں رچی لگتی تھی۔ اور اب جب وہ جس مخمصے کا شکار تھی، ایسے میں ہر چیز افسردہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیاری میں تھوڑا آگے ہو کر دونوں ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ یخ پانی کے قطرے اندر تک سکون اتار گئے تھے۔ اس کا چہرہ بھی فوار سے گیلا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی کپ کپی چھوٹی تو احساس ہوا کہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ ہون بھینچتی وہ جیسی پلٹی شامر سے ٹکرا گئی۔ اپنی تیمارداری کروانے کا زیادہ ہی شوق ہے آپ کو؟ اسے دونوں بازوؤں کے سے تھامتے وہ تن سے گویا ہوا وہ یکدم سرپٹائی، مگر پھر سنبھل گئی۔ اس نے جو ہی انگلی بڑھا کر چہرے کے پانی کو چھونا چاہا، وہ جھٹکے سے دور ہو گئی۔ یہاں کسی فلم کا چیپ سین شوٹ نہیں ہو رہا۔ دانت پیستے وہ تڑکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا چھت پھاڑ کے کہا بلند ہوا۔ فلم تو ہے مگر روکھی پھیکی سی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ساری جرسی گیلی ہو گئی، جا کر کپڑے بدل لیں گے۔ نہ ہوں آج رات آپ میرے رحم و کرم پر ہوں، پھر مجھ سے کیا بعید کب ضبط بھول جاؤں، کیونکہ آپ کے خیال میں بہت بدتمیز ہوں، اور بدتمیزوں سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے نا۔ اس کا اشارہ اس کے بیمار ہونے پر تھا۔ مانی خیزی سے ہنستا وہ اس پل اسے زہر لگا، پاؤں پٹکتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ وہ اس وقت نیند میں تھی جب دھڑا دھڑ دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے گرتی پڑتی وہ مشکل دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھلتے اس کا ہاتھ کسی نے تھاما تھا اور وہ اسی کے سہارے چلتی گئی تھی۔ گھپ اندھیرے میں اس نے اسے لا کھڑا کیا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی وہ اور بھی زیادہ چکرانے لگی۔ نیند میں اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک کمرہ روشن ہوا تو اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ انتہائی خوبصورت چاکلیٹ کیک پر اس کا نام سجا تھا اور کیک پر جلتی موم بتیاں روشن ہو رہی تھیں۔ برتھڈے ٹو یو، اس نے اپنے شانوں پر نرم سا دباؤ محسوس کیا تھا۔ سرگوشی میں ڈھلی آواز ایک بار کی اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس نے یوں ہی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر حصار باندھتے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور چھری پکڑا دی۔ مکان کے انداز میں کیک پر چھری چلی اور ایک بار پھر اس کی سرگوشی ابھری تھی۔ 27 دسمبر جتنا حسین دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دن میری محسن، میری عزیز اور میری رہنما اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئی۔ 12:01 پر وہ اسے کمرے سے لایا تھا۔ اب 12:05 ہو گئے تھے۔ اب آپ کھلائیں گی یا یہ زحمت بھی میں ہی کروں؟ اس کی آواز گونجی تو وہ ہوش میں آئی۔ خاموشی سے کیک کا ٹکڑا نکال کر اس نے ہاتھ میں لیا۔ اب کشمکش میں تھی کہ منہ میں کیسے دے۔ یہ الجھ بھی شامر نے ختم کی۔ خود ہی جھک کر اس نے اس کا ہاتھ آگے کیا اور اپنے منہ میں کیک کا پیس رکھ لیا، پھر اسی پیس کو اس کے منہ میں دیا۔ اس نے پاس پڑا ٹیشو اٹھا لیا۔ گفٹ نہیں لیں گی اپنا؟ شاہتاج نے ایک پل اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ کم از کم آج تو خفگی ختم کر دیں۔ اس رشتے کے علاوہ بھی ہمارے 2 رشتے ہیں، میں کزن ہوں آپ کا اور دوست بھی۔ وہ اس کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر یہی 2 رشتے ہمارے بیچ رہتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تیسرے رشتے کی گنجائش بابا سائی نے نکالی تھی اور اسے نبھانا ہم نے ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، نبھا تو رہے ہیں ہم، اور کیسے نبھاتے ہیں؟ اسے زیادہ کی توقع سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، ہاں دنیا میں جتنے بھی ازدواجی رشتے ہیں سوائے ہمارے احمق ہیں اور احمقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے طنز کیا، ان کی بات اور ہے۔ کیوں؟
ان کی بات اور کیوں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے یا ان کے سر پر سینگ ہے؟ محض عمروں کا تضاد ہے، اور یہ اکثر وہاں بھی ہو جاتا ہے جہاں رسم و رواج نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہر خوشی خود پر حرام کر لیں۔ وہ آج بحث کے موڈ میں تھا۔ کسی کے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہو یا نہیں، لیکن میرے لیے بہت رکھتی ہے، ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنی جو میچور ہی نہ ہو۔ میں میچور نہیں ہوں کیا؟ گلی ڈنڈا کھیلتا ہوں یا پتنگیں اڑانے جاتا ہوں؟ اسے تھوڑا غصہ آ گیا اس بات پر۔ 22 سال کا ہو گیا ہوں، شعور ہے مجھے۔ آپ چند سال بڑی کیا ہو گئی، اماں والا بہیو رکھنا شروع کر دیا۔ جب مجھے کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کیوں مسئلہ بنائے کھڑی ہیں؟ تنگ آ گیا ہوں میں آپ کے اس بات سے۔ کیا بیویاں بڑی نہیں ہوتی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں کے بیچ پورے 15 سال کا فرق تھا، اور ایک کامیاب اور آسودہ ازدواجی زندگی تھی۔ اس سے بڑی آپ کس دلیل کو رد کریں گے؟ پیار و محبت اور ہم آہنگی سے رشتے برقرار رہتے ہیں، نہ کہ اگر شوہر بڑا ہو اور بیوی چھوٹی تب چلتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ وارث کی ہر بات کے جواب میں لاجواب کر رہا تھا۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے آپ کا طرز یا ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت کی تو مجھے آپ اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کی بات نکال آئی۔ کیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں میرے خلوص کو آپ طرز یا ہمدردی سے مشروط کر رہی ہیں؟ واہ خوب، میں نے آپ سے محبت کی ہے بنا کسی مطلب کے یا طرز کے۔ میں اس لیے آپ سے محبت نہیں کرتا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے یا میری خدمت کی ہے۔ آپ میری محسن ضرور ہیں، مگر میری محبت اور جذبے ہر غرض سے پاک ہیں۔ چلیں، مانا میں میچور نہیں ہوں مگر آپ تو میچور ہیں۔ کیا آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ بناوٹی باتوں اور حقیقت پر مبنی باتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ بہت ہرٹ ہوا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے سوچتی ہے۔ شاہتار چپ ہو کر رہ گئی، وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ اگلے دن بالکل غیر متوقع بھابھی کی آمد ہوئی تھی۔ وہ تو جیسے کھل اٹھی تھی، شہریز کو اٹھائے اٹھائے گھوم رہی تھی، جبکہ شامیر کل سے ہی چپ تھا۔ انتہائی سیریس انداز میں وہ بھابھی سے ملا تھا۔ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ مشرق اور مغرب بنے ہوئے ہو تم دونوں۔ اسی سے پوچھیں جس نے یہ سب کریٹ کیا۔ وہ تھوڑا خفگی سے بولی، میں جانتی ہوں قصور تمہارا ہی ہوگا، تم نے کوئی ایسی دل جلانے والی بات کی ہوگی۔ اس نے تو ہمیشہ سیز فائر بیہیویئر اپنایا ہے۔ وہ اس کی حمایت میں بولی، واہ یہ اچھی کہی آپ نے۔ وہ بڑبڑائی، شاہتار چندہ میری بات سنو، بہت کم زندگی میں لوگ ایسے آتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ رشتوں کے خلوص کو پرکھنا سیکھو، ورنہ وقت کا چابک ایسی چوٹ مارے گا کہ بلبلاتے ہوئے درد کو سہ بھی نہیں پاؤ گی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کسی کی چاہ بن رہی ہو، بلکہ کسی کی نہیں، اپنے شوہر کی۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی پاگل لڑکی۔ اب جاؤ اور اسے جا کر مناؤ، کھانا بھی نہیں ٹھیک سے کھایا اس نے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں اسے مناؤں تو اور کیا 2-4 مہمان آئیں گے منانے؟ اس کے سوالیہ انداز پر وہ طنز سے بولی، کیسے مناتے ہیں بھابھی؟ اس کی اس معصومیت پر انہیں زور سے ہنسی آ گئی۔ تو میں نے کون سا کبھی کسی کو منایا جو مجھے پتا ہوگا؟ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ مناؤ گی تو پتہ چلے گا۔ سوری، اس معاملے میں کوئی ہیلپ نہیں مل سکتی۔ انہوں نے صاف ہاتھ اٹھائے، وہ منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ پورا گھر جھاننے کے بعد وہ لان میں آسمان کے تارے گنتا نظر آیا۔ وہ انگلیاں مروڑتی پاس آئی، اس نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر آخر تنگ آ کر اس نے جلدی سے سوری کا لفظ ادا کیا۔ اس نے حیرانی کے جھٹکے سے نظریں اس پر جمائی تھی جو نیچے سر کیے نادم نظر آ رہی تھی۔ وہ جو طرز والی بات کی تھی اس کے لیے، وہ جلدی سے بولی، بس صرف اس کے لیے؟ ایک اور سوال ہوا؟ نہیں مطلب ہر بات کے لیے سوری، جو بھی میں نے کہا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ اگر آپ کو یہاں بھابھی نے بھیجا تو میں کوئی سوری ایکسیپٹ نہیں کرنے والا۔ وہ صاف کوئی سے بولا، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ میرے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں بھابھی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ وہ اپنی صفائی میں بولی، شامیر آپ ابھی مجھ سے خفا ہیں؟ وہ مضطرب سے پوچھ رہی تھی، اور شامیر اس انداز پر بے ہوش ہونے لگا تھا۔ تم سے آپ یعنی تبدیلی آئی نہیں؟ تبدیلی آ چکی ہے۔ کیا میرا حق نہیں ہے آپ سے ناراض ہونے کا؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا۔ ہاں بنتا ہے، میں نے بہت ہرٹ کیا آپ کو اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے۔ میں مجبور تھی، میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ جو غم و غصہ نکاح کے وقت تھا وہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، گویا وہ بھی نکاح میں ہی آ گیا تھا۔ یہ بے جوڑ رشتہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور پھر جب سے آپ نے یہ سب شروع کیا تو مجھے لگا آپ میری ریاضتوں کا معاوضہ اپنے ساتھ کی صورت میں دینا چاہ رہے ہیں، اور میں یہ زیادتی آپ کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ زبردستی آپ سے اتنے سال بڑی لڑکی کو آپ جھیلیں۔ مگر اس رات جب میں نے وہ سب کہا اور آپ کو برا لگا تو در حقیقت وہ مجھے بھی بہت برا لگا تھا۔ جب بعد میں سوچا تھا ادراک ہوا کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ وہ سر جھکائے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ دیر آئی درست آئی، ہے نا؟ اس نے تھوڑا جھک کر کہا تو وہ آنکھوں میں درائی نمی کو پلک جھپک کر اندر اتارنے لگی۔ یار 1 دسمبر اتنا سرد و نم ہو رہا ہے، آپ اور تو نمی نہ پھیلائیں۔ وہ ہنس پڑی، ہنسنے کے باعث بائیں آنکھ کا آنسو پھسل کر گال پر آ گرا جسے اس نے صورت سے صاف کر لیا۔ جانتی ہو آج کے دن کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے گل بازو حمال کر کے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔
پچھلے 7 سال سے یہ دن ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور میں اسے اکیلا ہی سیلیبریٹ بھی کرتا رہا ہوں، مگر آپ کو بنا بتائے اس دن ہر سال میں آپ کو گفٹ بھی دیتا تھا اور منہ بھی میٹھا کرواتا تھا، مگر بہانے سے، اصل مقصد بتائے بنا۔ اس نے کندھے اٹھائے تھے کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہ تھا۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، 28 دسمبر ہے آج۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو پھر آج تو اسپیشل والا گفٹ بنتا ہے نا؟ شاہ کی بات پر وہ ایک دم جھیمپی۔ کب سے چاند دیکھ رہی ہیں؟ میری طرف بھی دیکھ لیں، اتنا بھی سونا نہیں ہے وہ۔ اس کی خاموشی پر وہ گویا ہوا۔ اچھا چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر زیادہ دیر نہ دیکھ پائی۔ اس قدر گہری بولتی آنکھیں حواس مختل کر گئی، وہ فوراً نظریں پھیر گئی۔ مجھے دسمبر بہت پسند ہے، ہر سال میں اس ماہ کا انتظار کرتا ہوں آپ کی وجہ سے۔ میری زندگی کے بہت خاص دن اسی ماہ میں آتے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھ میں تھام کر بولا، مجھے بھی بے حد پسند ہے دسمبر، مگر اب دسمبر کے ساتھ نومبر بھی پسند ہے۔ وہ کیوں؟ شاہ نے پوچھا۔ آپ کی برتھ ڈے نہیں ہوتی کیا؟ اس کے جواب پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، اندر چلیں؟ شہتاج نے کہا۔ نہیں، ابھی 11 بجے، ابھی تو دسمبر کا چاند اپنی جوبن پر آیا، ٹھہر کر چلیں گے۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اپنی کھڑکی سے دیکھ لیجیے یہ نظارہ، وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولی۔ اچھا، اور جب آدھی آدھی رات کو اسی دسمبر میں باہر لان میں پائی جاتی تھی تب سردی نہیں لگتی تھی؟ وہ تو شوق کا کوئی مول نہیں کہ مستاق آ جاتی ہے۔ اب تو مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے مجھے۔ اوکے چلیں مادام، چلتے ہیں، وہ سر خم کر کے بولا تو اس کی ہمراہی میں اس نے قدم آگے بڑھائے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر گویا ہوا۔ اپنے کمرے میں، جواب آیا۔ اب اپنا اپنا نہیں، ہمارا کمرہ ہوگا۔ وہ ہمارا پر زور دیتے ہوئے بولا۔ جب تک آپ کا لاسٹ سیمسٹر اینڈ نہیں ہو جاتا تب تک اپنا اپنا چلے گا۔ اس وقت کے لیے ٹاٹا بائے بائے، گڈ نائٹ۔ مسکراہٹ اچھالتے وہ کمرے میں گھس گئی۔ پیچھے شاہ بھی اس کے ٹھینگا دکھانے والے انداز پر دلکشی سے مسکرا دیا۔ بلا شبہ سچے رشتوں کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا۔ خائف تو وہ بھی ہوا تھا اس رشتے سے، وہ بھی ان فرسودہ روایات کے زبردست خلاف تھا، مگر محبت کی کیوپرڈ نے اس کی زندگی چمن کر دی تھی۔ وہ اللہ کا بے حد شکر گزار تھا کہ فیصلہ اس وقت غلط تھا، مگر وقت نے اسے خوش قسمتی سے صحیح ثابت کر دیا تھا، وگرنہ وہ 2 سال کی لڑکی کو 30 سال کے مرد اور 40 سال کی عورت کو 5 سال کے بچے سے نتھی کرنے کا رواج پرانا اور پختہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ دونوں آنے والی نسل کے لیے سٹینڈ لیں گے اور اس روایت کو ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان سے نکال باہر کریں گے۔